अस्सलाम वालेकुम। ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें एक जहनी मरीज और संगीन कौमी सलामती का खतरा करार दे दिया है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक बानी PTI का बयानिया रियासत मुखालिफ और कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है। जी हाँ, बानी PTI की जानब से अस्करी क़यादत को मुसलसल तनकीद बल्कि तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा जब तक फील्ड मार्शल की ज़ात तक महदूद था तो पाक फौज ने ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया। मगर अब बात कौमी सलामती पर आ गई है और बानी PTI भारत के साथ मिलकर जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बना रहे हैं उसकी हकीकत कौम के सामने लाना नागुज़ीर हो गया है। और उसी गर्ज से पाक फौज के तर्जुमान ने जुमे के रोज मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि खुद फरेबी में मुब्तला एक शख्स अपनी ख्वाहिशात और ज़ात को रियासत पाकिस्तान से भी बड़ा समझ बैठा है और गुमान करता है कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। उसके बयानिए और रवैये ने अब कौमी सलामती के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस से तवज्जो हटाने के लिए ये लोग जेल में बैठे एक जहनी मरीज की तकलीद में दिन रात फौज मुखालिफ बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। उनका कहना था कि इजहार राय की वो आज़ादी हरगिज़ कबूल नहीं जो मुल्क की सलामती, दिफा और यकजहती के खिलाफ इस्तेमाल हो। एक वाज़े गठजोड़ के नतीजे में जेल में बैठा ज़हनी मरीज पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बयानिया बनाता है, फिर रिपब्लिक TV जैसा पाकिस्तान दुश्मन मीडिया और अफगानिस्तान उसे बढ़ावा देता है। पाक फौज के तर्जुमान पूछ रहे थे कि तुम हो कौन और किसकी ज़बान बोल रहे हो, ये किसका बयानिया दोहरा रहे हो और किस एजेंडे पर हो। DG ISPR के मुताबिक जेल में बैठे शख्स की सियासत की मंतक भी अजीब है। इख्तदार में हो तो जमहूरियत मानते हैं वरना आमरीत का इल्ज़ाम लगा देते हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में इस अज़्म का इजहार भी किया है कि यह जहनी मरीज फौज और अवाम के दरमियान कभी दरार नहीं डाल सकता। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इसने और इसके सहूलतकारों ने जो करना है करके देख ले। पाक फौज खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी क्योंकि हम हक पर हैं। नाजरीन, PTI के अंदरूनी हलकों में कुछ सीनियर रहनुमा इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यह सारा किया धरा बानी PTI का ही है। उनकी जानिब से मुसलसल फौजी क़यादत के खिलाफ तज़हीक आमेज़ ज़बान के इस्तेमाल ने ही पाक फौज को इस सख्त रद्द अमल पर मजबूर किया और आज PTI बंद गली में आ गई है। नाजरीन, ये बातें PTI के लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं मगर अब उन्हें यह सब ऑन द रिकॉर्ड भी कहना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि PTI से सिर्फ तभी बात हो सकती है जब वो खुद को बानी PTI के बयानिए से अलग करें। मगर पेशावर जलसे के बाद ये लग रहा है कि PTI फिलहाल कोई सबक सीखने के मूड में नजर नहीं आ रही है। PTI के रहनुमाओं की तकरीरों में पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मजीद तेजी आ गई है। DG ISPR की जानिब से महावरतन इस्तेमाल किए गए एक लफ्ज को भी अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कौमियत और सूबाइयत को हवा देकर इंतशार पैदा किया जाए और भारतीय एजेंडे के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है? आने वाले दिनों में PTI के खिलाफ क्या इक़दामात उठाने की तैयारी हो रही है और क्या PTI पर बतौर जमात पाबंदी अब रिटन ऑन द वॉल है? आज अपने इस प्रोग्राम में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।
السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہے ویری آنریبل راجہ قمر الاسلام صاحب نے, جو کہ گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. میرا ساتھ دے رہے ہیں جی مرزا اختیار بیگ صاحب, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہیں, جو کہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈ صاحب آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں, سنس یو آر ریپرزینٹنگ نو بڈی, ان فیکٹ یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان, کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں. سر, بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو عسکری قیادت کے خلاف جو پروپیگیشن ہے, پاکستان کے خلاف جو پروپیگیشن ہے, وہ اس لیول تک پہنچ گئی, اس نہج تک پہنچ گئی کہ بالآخر پبلکری ادارے کو سامنے آ کر کے بتانا پڑا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا پڑا. کیا سمجھے, کیا اس شخص کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ کیا کہیں گے, کیا یہ رد عمل ناگزیر ہو چکا تھا سر؟ بالکل ناگزیر ہو چکا تھا, اس لیے کہ جس طریقے سے وہ ٹویٹر پہ میسج چل رہے تھے, انڈیا کے نیریٹو, گودی میڈیا کے نیریٹو, سوشل میڈیا پی ٹی آئی گروپ کا جو تھا وہ نیریٹو, افغان طالب رجیم کا, they were having almost the same nexus, and that was very serious not only for the country but for the armed forces, کیونکہ سپہ سالار کے بارے میں derogatory remarks پاس کرنا is unacceptable by the army, it's very clear. اور وہ سپہ سالار جس نے اس وقت دنیا کو دکھا دیا کہ مارکے حق میں کہ کس طریقے سے اتنی بڑی فوج کو پروفیشنل طریقے سے پراپر پلاننگ کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ مل کے 6 سے 8 گھنٹے میں شکست فاش دے سکتے ہیں, 40 خانے چت کر سکتے ہیں, کالا منہ کر سکتے ہیں, اور اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, اور ہم پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن سکتے ہیں. دنیا ہماری تعریف کرے. اس کے بارے میں بات کرنا, آپ یہ بتائیں کہ اس لیے کہ دیکھیں وہاں پہاڑوں پہ ٹروپس کھڑے ہوئے ہیں, کشمیر میں, سیاچن پہ, ایوری ویئر, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ماڈل, رول ماڈل ہے سپہ سالار. وی ہیو لاٹ آف ٹرسٹ, جس طریقے سے وہ قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں, کنوکشن, باڈی لینگویج, اگریسو ایٹیٹیوڈ. دنیا, انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے, ہر وقت ان کی برائیاں کر رہے ہیں, مین کہ ہی از ریئلی پرابلم فار انڈیا. اور وہاں پر اگر اس طرح, اور آپ پھر اگر آدمی خاموش رہے تو یہ اور زیادہ سیریس ہے. ڈی جی ایس پی آر پر فورس ہیز ٹو کم اینڈ ٹیل very clear term میں, it was a message to government and to the opposition also کہ enough is enough, we will not accept this nonsense. اور پھر انہوں نے بڑی کلیئر بات کر دی, اور میرے خیال میں اب نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ acceptable نہیں ہے. آپ کی جرت کیسے کہ پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں بات کریں, فوج کے بارے میں. دنیا میں کہیں انڈیا کو اتنی مار پڑی, اتنے جوتے پڑے, کیا انڈین پبلک نے اس طریقے سے, ان کی اپوزیشن نے اپنی فوج کو گالیاں دی, فوج کو برا بھلا کہا؟ آپ تو دشمن کا نیریٹو جو فوج اور عوام کو ڈیوائیڈ کرو, فوج کو عوام سے دور کرو, فوج کو, اور پھر فوج کو کمزور کرو اور اپنے مقاصد پورے کرو, جو لیبیا, سیریا, عراق میں ہوئے. تو دس از ویری ڈینجرس, وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. آج چیف آف ڈیفینس فورسز نے کیا کہا انڈیا کو کہ وی ول نیور کمپرومائز آن دس نیشنل, یہ جو ہے سوورینٹی کے اوپر, جغرافیکل اینڈ ٹیریٹریل باؤنڈریز کی حفاظت کے اوپر, اور عوام کی جان مال کی حفاظت کے اوپر. نو کمپرومائز. ہم نے آپ کو بتا دیا, دوبارہ کریں گے, نسلیں یاد رکھیں گی. یہی ٹی ٹی پی کو میسج دے دیا کہ ڈیسائیڈ کر لو, آر یو ود پاکستان کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن رکھتے ہیں یا اپنے خواتین کے ساتھ اور ٹیررسٹ کے ساتھ رکھتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی کلیئر, ہم بھی اپنے پورے, ہم نے تیاری پوری کی ہوئی ہے. وی آر ناٹ کہ ہم خاموش بیٹھے ہوں, ہم نے بتا دیا ہے. جیسے بھی حالات, فوج کو کہتے تھے نا فوج جی اب لڑنے کے قابل نہیں جی, فوج تو اب یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, بتا دیا. نو کمپرومائز. فوج نے فل تیاری کر کے رکھی ہے, آپریشنلی, ٹریننگ, انڈیجنس پروٹیکشن, J-17, J-10, 200 جہاز بنا لیے 15-20 سال کے اندر. انڈیا 40 سال میں 2 اسکواڈرن تیجس کے نہیں بنا سکا. اور پھر جو آپ کو ہاتھ دبئی میں وہ دیکھ لیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, نہیں کرنا. جی بہت اچھی بات کی انہوں نے. ایبسولوٹلی, ایبسولوٹلی بریگیڈ صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں نے بھی اس پریس کانفرنس میں یہی چیز نوٹس کی, اور یہ بڑی پرومیننٹ تھی کہ فوج بڑی کلیئر تھی اس لائن کو لے کر کے کہ بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. فوج نے اپنی کلیئرٹی دکھا دی ہے. راجہ قمر الاسلام صاحب, I'll come to you. I have a two-part question for you. Number one, as a politician, and number two, as a government. As a politician, جو پریس بریفنگ تھی, جس طریقے سے میں نے بریگیڈ صاحب سے پوچھا, ناگزیر ہو چکی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے کہ enough is been said and done, A. B, حکومت کے پاس کیا کیا آپشن ہے؟
فوج نے تو بتا دیا ڈائریکٹلی کلیئرلی کہ بھئی کوئی ٹالرنس نہیں ہے, ایسے نہیں چلے گا, یہ بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. یہ جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لب لباب اس کا یہ تھا. لیکن سر کیا پی ٹی آئی آپ کو سمجھنے کے موڈ میں لگ رہی ہے, اور بحیثیت حکومت آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فوج کی یہ پریس کانفرنس آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب نے کی, یہ آپ پچھلے 2-3 برس کا, بلکہ اس سے پہلے بھی, لیکن کم از کم ان 3 برسوں کا احوال دیکھیں تو یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ باتیں تھیں. یعنی وہ کہتے تو ہیں کہ جی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی کہا تھا, کبھی بھٹو صاحب کے فالورز پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب کے, لیکن انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا تھا. میکسیمم کیا ہوا تھا کہ بھٹو صاحب کے فالورز نے جب ان کو پھانسی لگی تو اپنے آپ کو آگ لگائی تھی, اپنے گریبان پھاڑے تھے, لیکن وہ فوج کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا, نہ کہیں کسی چھاونی کو آگ لگائی تھی. اور 9 مئی کلائمیکس تھا, یعنی 9 مئی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی 9 مئی کے بعد یہ جو پچھلے 2 برس گزرے, یہ ایک ضبط کی, برداشت کی, اور پتہ نہیں کیسے جو لوگ فوج کی سوچ سے اور فوج کی ورکنگ سے آگاہ ہیں دنیا بھر میں, نہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں جو آرمی ہوتی ہے وہ جو ہے اٹ از بورن ٹو فائٹ, یعنی وہ لڑنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی کہ وہ کہے جی اچھا جی ہم ابھی مذاکرات کرتے ہیں, ابھی برداشت کرتے ہیں, ابھی وفد بھیجتے ہیں. اس طرح نہیں ہوا, لیکن انپریسیڈنٹڈ تحمل کا, برداشت کا حد سے زیادہ. یعنی اور کس لیے کیا؟ نیشنل انٹرسٹ میں, کہ شاید ان کو عقل آ جائے. لیکن پھر معاملات اس حد تک چلے گئے. آپ اس آخری دن کی ٹویٹ دیکھیں, آپ جلسوں کی زبانیں دیکھیں, آپ ان کی جو, یعنی جب آپ کسی اپنے ملک کی فوج کو کہتے ہیں کہ یہ لڑنے جوگی اب نہیں رہ گئی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس دشمن کو, اور پاکستان کے پاس دشمنوں کی کمی نہیں ہے, دشمن جو ہمارا ایک تو بالکل بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کوئی لمحہ کبھی ضائع نہیں جانے دیا. تو ان ساری چیزوں پہ یہ جو لوگ آج مختلف قسم کے جو ہیں ارسطو آ کے تو فلسفے بگاڑتے ہیں, وہ انہیں جاننا چاہیے کہ دنیا بھر میں کہیں, آپ نے ہندوستان کی مثال دی کہ ابھی, اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی حکومتوں کو متون کیا جاتا ہے, ان کو ان کے خلاف اعتراض کیے جاتے ہیں, انہیں سب کچھ کہا جاتا ہے. لیکن آرمی کے حوالے سے, مسلح افواج کے حوالے سے, اور بالخصوص مے کے بعد تو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں بنتی. اور بالخصوص جب افغانستان بھارت کے زیر اثر اور بھارت کی پروکسی بن کے, اور افغان حکومت جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے, یعنی دونوں بارڈرز پہ ہماری یہ حالت ہے. اور اس ٹائم پہ یہ جو باتیں کرنی, اور اب جہاں تک تحریک انصاف کی آپ نے بات کی, اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا یہ ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس وقت لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بڑی تیزی سے سمجھ آ گئی ہے. یعنی کسی سیاسی جماعت کا ووٹر ہونا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا, لیکن ان ووٹرز کو بھی اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس سیاسی جماعت کا ہر ایک قدم, ہر ایک لفظ, ہر ایک جلسہ, ہر ایک موو جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے خلاف اب جا رہی ہے. اور شاید ماضی میں اس شدت سے نہیں تھی, لیکن پچھلے 2-3 برسوں میں, اور یہ کوئی 45 ڈگریز کے ایک بڑے اسٹیپ گریڈینٹ پہ یہ اوپر گئے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہیں کہیں پہ روکا نہیں گیا. یعنی آپ دیکھیں یہ جیل کے سامنے جو تماشے, پوری رات, پورا دن مخلوق خدا پریشان ہے, یہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آ کے حملے کر رہی ہے. کیوں نہیں روکا گیا نا؟ مطلب یہ ایڈمنسٹریٹو کام تو یہ حکومتوں کے ہوتے ہیں, فار دیٹ میٹر اور نیرو ڈاؤن کریں تو صوبائی حکومتوں کے ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں روکا گیا؟ اب ہر چیز تو فوج پہ نہیں ڈالی جا سکتی, کنسیڈرنگ دیٹ کہ جی فوج ہے تو وہ خود ہی جو ہے ان چیزوں کو کنٹرول کر لے گی. کچھ چیزیں تو گورنمنٹ کی اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے کنٹرول کرنے کی بھی تھی. جی بالکل, حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی مذاکرات کی دعوت نہیں, مذاکرات کی اپیلیں کہ جی بات چیت کریں. اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اسپیکر صاحب کے آفس کو دیکھ لیں, آپ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھ لیں, فلور آف دا ہاؤس سے ایک لفظ لکھا گیا ہوتا ہے, وہ دیکھ لیں, ایک پہلا جو چوائس تھی وہ کی. اس کے علاوہ بھی قانون کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ایگزسٹنگ لا میں ممکن تھے, یعنی جو قانون میں, مثلا ملٹری کورٹس کا جو ہے پہلے سپریم کورٹ نے اس وقت عدالت نے اس کو روک دیا تھا, پھر بعد میں سبسیکوئنٹلی تو وہ آ گیا. اور دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر کہیں پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ دفاعی تنصیبات پہ حملے ہوں تو پھر اس کو آرمی کے اس قانون کے تحت جو ہے وہ ٹیکل کیا جاتا ہے.
لیکن यहाँ पे वो बहुत सी रुकावटें ऐसी आई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने बावजूद अपने, इसलिए कि ये एक मखलूत हुकूमत थी, ये PMLN की एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं थी, ना सिंपल मेजॉरिटी PMLN के पास ना पहले थी ना अब है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने भरपूर तरीके से पूरी कोशिश की, सिविल मशीनरी ने की, लेकिन अब एक सूबाई हुकूमत जहाँ पे उनके पास है वहाँ पे तो फिर हुकूमत भी हेल्पलेस हो गई। और आपने देखा कि ये जितनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करते रहे ये वहां से करते रहे, और अभी भी जब उन्होंने ललकारा रियासत को और वफाकी हुकूमत को तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया उन्होंने KP की सूबाई हुकूमत का, और फिर जमहूरियत का नाम लेके कि जनाब हमारी हुकूमत है और मुंतखब हुकूमत है। तो ये जितनी आप पहली तकरीर देख लें जहाँ पर एक वज़ीर आला जो है वो इश्क में शहीद होने की बातें कर रहा हो, तो वहाँ पे बाकी सूबों में तो मामलात बेहतर रहे, लेकिन वहाँ से ये ऐसी चीज थी जिसमें लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं, और मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब वो जो रुकावटें थी उन्हें दूर करके तो आप जो जहाँ से ये मेन सोर्स है जहाँ से ये वो स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे अब कानूनी और आईनी कोई अमल होना चाहिए। ठीक है, और ये कानूनी आईनी अमल किस हद तक आगे बढ़ेगा? कि क्या बैन लग सकता है PTI पे, या व्हाट इज गोइंग टू बी द रिपरकशंस? जरा थोड़ा सा क्लियरली बताइए ताकि मैं पीपल्स पार्टी के पास जाऊं। देखिए बैन का जो तरीका कार है वो उसके लिए बुनियादी चीज ये है कि जिसमें पहला जो कैटलिस्ट का किरदार अदा किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किया, वो उसकी एक हमारे पास मिसाल मौजूद है, मल्टीपल मिसालें मौजूद हैं, लेकिन एक मिसाल जो माजी करीब की है और वो बानी MQM अल्ताफ हुसैन की है। देखें, अल्ताफ हुसैन को सियासी तौर पर पिछाड़ने की हर मुमकिन कोशिश हुई मुख्तलिफ अदवार में, ऑपरेशंस भी हुए जनरल नसीरुल्लाह बाबर के दौर में, लेकिन इसके बावजूद उनकी फॉलोइंग का ये आलम था कि वो एक जलसे में एक दिन एक बात कहते थे और अगले दिन बिल्कुल 180 डिग्रीज पे दूसरी तरफ जाके तो दूसरी बात कहते थे, लेकिन वो लोग उनकी फॉलो करते थे। बल्कि कई दफा ऐसा भी हुआ कि एक ही जलसे के इब्तिदा और आखिर में उन्होंने मौकफ चेंज किया और लोगों ने उनके साथ रुख बदला। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने रियासत पे हमला किया, जब उनकी जो ताने बाने थे वो भारत के साथ मिले, जब पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से उन्होंने जो है जितनी कार्रवाइयां हुई वो जब सामने आई, खुल के सामने आई, और जब उन्होंने फिर पाक फौज पे हमला किया, यही सूरत हाल थी। तो उस वक्त उनकी अपनी जमात ने उनको जो है वो कर दिया, आप कह सकते हैं कि आप उनको वो बलाए ताक रख दिया, उनको जो है उनको दफन कर दिया सियासी तौर पे। और आज देखें कि वही बाकी पूरी MQM वही है। राज साहब, मैं स्लाइटली थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, यही वाली सूरत हाल तो खैर नहीं थी, क्योंकि जिस लेवल पे PTI और उनके बानी पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे कभी भी कोई और पहुंचा है। सो ये तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ही मैं भी नेक्स्ट विंडो की तरफ जाना चाहूंगी, मिर्जा इख्तियार बेग साहब की तरफ। मिर्जा साहब, दो चीजें बताइए। ठीक है, भारत और PTI का वो इस पे लेफ्ट थे, अल्ताफ हुसैन वाला कम था। मैं वापस आती हूँ मिर्जा साहब की जरा सुन लेते हैं। मिर्जा साहब, भारत और PTI का गठजोड़ तोड़ने के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? A, B, हुकूमत क्या वाकई इतनी बेबस है? क्योंकि राणा साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, राजा साहब जो हैं बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, बड़े जय्यद किस्म के सियासतदान हैं, पर उनकी बातों के अंदर ना मुझे आज एक बेबसी नजर आई। हुकूमत ने सब कुछ कर लिया, हर ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए, कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे तो लग रहा है PTI के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। सर जी, नहीं, ये बात नहीं है। मैं अपने दोस्त से किसी हद तक एग्री करूंगा, 100% नहीं, कि देखिए कोई बड़े फैसले करने के लिए आपको वो तमाम मौके देने पड़ते हैं जिनसे आप उस हद तक ना पहुंचे जहां आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सख्त इकदाम कहलाते हैं। वो आपके मुल्क के लिए और ग्लोबली भी फिर आपको उनको डिफेंड करना पड़ता है। लिहाजा आपकी पूरी कोशिश ये होती है कि हम हर वो मौका फराहम करें जिसमें मसालत की बात हो, जिसमें मज़ाकरत अगर हो सके। कहीं पे दरवाजा खोलना पड़ता है अंदर लाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी भी है, फख्र भी है कि हमारी इस हुकूमत ने, बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब ने, स्पीकर साहब ने और अफवाज पाकिस्तान में भी, ये जो आपने अभी DGISPR की
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें बड़े वाज़ेह मैसेजेस हैं और उसका अयादा भी किया है कि हम कहां से कहां तक बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ हमने बर्दाश्त किया है इन तमाम चीजों को जो होती रही, जिसमें मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज भी थी, जिसमें भारत के साथ चैनलों पे इंटरव्यू भी था, जिसमें IMF को लेटर भी लिखे गए और कहा गया कि जी ये लोन जो है वो ना दो इनको। उसके बाद USA में भी रेजोल्यूशन पास कराए गए, लॉबिंग हुई। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान, एक होता है मुल्क का, 3 सूबे उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, एक सूबा नहीं कर रहा है। वो कहता कि नहीं, हम तो तालिबान को बसाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे उनसे, हमारे नजदीक इन बातों का हल, उनसे गुफ्तगू है, उनको ऑलिव ब्रांच देने का हम सोचते हैं जो सही है। आप ये देखेंगे बिल्कुल मुल्क की और हमारे फौज की जो हिकमत अमली है उससे बिल्कुल कंट्रास्ट चले गए हैं, उसके बिल्कुल मुखालिफ चले गए हैं। और कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, आपको लाइन खींचनी पड़ती है मुल्क के मफादात के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और वो फौज फैसला करती है। नेशनल सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है, ये एम्बेड जो में आता है, वो फौज का है, वो शहीदों जुमे से ही मिर्जा साहब, जुमे से ही आगाज कर लेते हैं। जुमे को फौज ने फैसला सुना दिया, जाहिर सी बात है DG ISPR आकर के बोल रहे हैं। जुमे के बाद से देखिए आप क्या हुआ। अभी प्लीज अलाउ मी, ये सवाल मैं तीनों से कर रही हूँ, लेकिन मिर्जा साहब क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं तो इसको ऐड कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे मुहावरतन इस्तेमाल किया गया एक लफ्ज, और एक मुहावरा बल्कि इस्तेमाल किया गया। और मुहावरा किस तरह से इस्तेमाल किया गया कि DG ISPR से सवाल हुआ कि जी सुहेल आफरीदी ने बयान दिया था कि पाक फौज की जो मसाजिद है उनमें जो है वो कुत्ते बांधे जाते थे, जिसके जवाब में DG ISPR का ये कहना था कि ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है। एक उन्होंने टर्म मतलब मुहावरे का इस्तेमाल किया कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जिसका अगर उर्दू में मैं तर्जुमा करूं तो ये है कि जी भौंकने वाले कुत्ते जो हैं वो काटते नहीं हैं। तो इस चीज को लेकर के जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है सर, जुम्मे के बाद की मैं बात कर रही हूं, हफ्ता इतवार और आज पीर है, तो सर मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां से मैं देख रही हूं कि आपके जो कॉलीग्स हैं, जो PTI की सफों में लोग बैठे हैं, वो बाज आने वाले हैं सर। सो व्हाट टू डू? हमने बखुदा अवान में, पार्लियामेंट में इनकी अच्छी अददी हैसियत थी, इनको समझाया कि स्पीकर साहब का रवैया बड़ा मुस्बत है, प्रोडक्शन ऑर्डर वो आपके लोगों को जिनको कैद किया जाता है अगर किसी FIR के अगेंस्ट, वो कहते हैं नहीं हम नहीं चलाओगे, हाउस को उनको लेकर आओ, प्रोडक्शन ऑर्डर 6 MNAs को बुलाया उन्होंने और फिर हाउस चलाया है। तो उनके साथ बैठे हैं, अभी 3-4 दिन पहले चैम्बर में मीटिंग थी, लेकिन नियत इनकी मज़ाकरात की नहीं है, ये मज़ाकरात को कमजोरी समझते हैं, हम मज़ाकरात को एक मौका समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त दहशतगर्दी TTP या तालिबान ने जो हमले में शिद्दत कर दी है, बढ़ा दिए हैं, इसका मिलके हम मुकाबला करते हैं और वही एक मौका दिया जा रहा है उनको। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हमें रियलाइज करना चाहिए कि पानी सर से ऊपर पहुंचता जा रहा है या पहुंच गया है, और हमें फैसले करने होंगे। हमें वो फैसले करने होंगे जो मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। हमें वो फैसले करने होंगे। कौन से फैसले सर? एक आधा बता दे, ब्रिगेडियर साहब भी इधर ही है, हुकूमत भी इधर ही है, बताइए मसलन कौन सा फैसला? देखिए आप अगर ये पार्टी मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ रखती है और उनके वो तमाम चीजें करने को तैयार हैं। KPK में तो पहले दिन से जब CM को अपॉइंट कर रहा हलफ लिया है, उसकी हॉस्टाइल पॉलिसीज हैं, वो जाके अडयाला जेल के बाहर जो बयानात दे रहा है, जो हरकतें कर रहा है, वो CM को जेब नहीं देती। एक सूबे का CM जो है वो तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार नहीं है जिसके तहत उसे CM बनाया गया, उसको मैंडेट दी गई। लिहाजा ये वक्त है कि हम KPK के भी फॉर्मेट को देखें कि KPT में अगर ये KPK में ताबुन नहीं कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी के लिए अफवाज के साथ, इनका एक हिकमत अमली और हमारी हिकमत अमली में फर्क आ गया है, तो हमें वहां भी हम कर सकते हैं गवर्नर राज की एक प्रोविजन, एक कानून में कोई नई चीज आप नहीं करने जा रहे। एक जैसा आपने ऑप्शन गवर्नर राज का बताया, बिल्कुल बजा। और अगर PTI नहीं मानती
اور یہ وہ تمام حرکتیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں مسلسل ایک کے بعد ایک کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی پھر ہم نے ریویو کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یا تقریبی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا وہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یا ملک دشمن عناصر کے لیے مدد کی جا رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے. اور اگر جواب اس طرح سے آتا ہے ہمیں کہ ہاں یہ سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ زیادہ ان میں وہ عناصر ہیں جو نیشنل سیکورٹی کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو پارٹی کے لیے بھی آپ پارٹیاں تو آتے جاتے رہیں گی، یہ ملک ہے تو ہم آپ سب ہیں. اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے اور جانا چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب، یہ جتنا جوش ولولہ مجھے آج مرزا اختیار بیگ صاحب میں دکھا ہے، مطلب یہ بھی ہمیشہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں میرے شوز کے اندر، لیکن آج بڑے جذباتی بھی ہوئے ہیں. مجھے لگا ہے کہ اٹس ہائی ٹائم کہ کچھ نہ کچھ یہ گورنمنٹ کرنے والی ہے. ایک آپشن جیسے ابھی شو کے اندر ہی ڈسکس ہوا ہے وچ از دا گورنر راج. آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنر راج ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے اس موجودہ صورتحال میں، کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ پاکستان تحریک انصاف کی گالی کی سیاست، ڈھونس کی سیاست، دھمکی کی سیاست وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایون آفٹر دا پریسر بائی دا ڈی جی آئی ایس پی آر. اور اگر گورنر رول کرنا ہے اور اگر پی ٹی آئی کو سنپ کر کے ایک کارنر میں کرنا ہے تو پھر سر وہ نیشنل پولیٹکس سے بالکل ہمیں دور نظر آئے گی، اور ایسی صورتحال میں یہاں سے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں بنیش، بات یہ ہے کہ گورنر رول اس وقت آپ اگر کمپیئر کریں تو وہاں پر نہ تو وہاں پر گورننس ہے کے پی کے میں، نہ وہاں پر کوئی ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے، بالکل نہ، اور کرپشن انتہا سے زیادہ ہے. ایلیگل اسپیکٹرم کی کتنے ڈی جی ایس نے بات کی ہے کہ وہ پیسہ ہنڈی کا، اسٹرگل گاڑیوں کا سب کھلا جا رہا ہے، فائنینشیل ٹیررزم میں بھی جا رہا ہے، لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. اور لاسٹ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی آپ کے سامنے ایک پرفارمنس نہیں ہے، ڈیلیورنگ نہیں ہے. اور جو چیف منسٹر بنے ہیں، آنیسٹلی آئی فیل کہ بہت کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ عوام کی مرضی ہے، عوام کی مرضی سے وہ آئے ہیں، لیکن عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی میچور ایکسپیرینس جو ڈیلیور کر سکے اندر ڈیفیکلٹ پریویلنگ انوائرمنٹس کے اندر. کیا یو نیڈ ٹو ہیو اے بیسٹ آف چیف منسٹر جس کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہو، یا آپ کسی ینگ لڑکے کو لے آئیں، ایم پی اے کو لے آئیں اس کو جاتے جس کو ایکسپیرینس نہ ہو. سیکنڈلی اس سے پہلے اب اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی یہاں پہ خاص طور پہ ایفرٹ سے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ آرمی نے بہت ٹالریٹ کیا، بہت خاموش کیا. دین somebody from the government side should also come on the stage اور آ کے یہی باتیں ان کو بھی کرنی چاہیے تھی. فوج کے بعد ابھی بھی آپ کو نظر آنا چاہیے کوئی ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے. اور اگر کوئی پی ٹی اے کے خلاف یا -1 یا پی ٹی اے کو بین کرتے ہیں whatever it is, before that something has to be done in KPK because then you will have backlash. اگر وہاں پر گورنر رول لے آتے ہیں کوئی suitable. What is that something which you are talking about? Something has to be done in KPK. What is that something? KPK میں دیکھیں وہاں پر گورنر کی جو میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تب بھی وہاں پر آپ کی ٹیررزم جو اتنا زیادہ چل رہا ہے وہ کیسے ٹیررزم ختم ہوگا. آپ کو وہاں انلیگل اسپیکٹرم ہے، آپ کے 3 کیمپس میں تھے، 2 کیمپ ڈسمینٹل وانی میں، باقی اس طرح چل رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں، باقی 1.8 ملین آپ نے افغان ریفیوجیز واپس بھیج دیے، تو وائی ناٹ فرام KPK. یہ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ، اگر جب بھی ڈیسائیڈ کریں یو نیڈ ٹو ہیو ویری اسٹرانگ گورنر ہو شوڈ ہیو این ایکسپیرینس، جو سیکورٹی فورسز کا پراپر ساتھ دے سکے، ان کے ساتھ چل سکے، ان کا اپنا ایکسپیرینس بتا سکے، کسی نے وہاں سرو کیا ہو. میں بھی جیسے آپ آرمی کی بات کرتے ہیں، 2-3 جنرلز کی بات ہو رہی تھی، ایک IGFC رہ چکے ہیں وہاں کے. پر بریگیڈیئر صاحب allow me for the interjection. گورنر رول ایک ٹیمپرری سولوشن ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی تو وہاں پر آپ کو ایک پراپر گورنمنٹ چاہیے ہی چاہیے. سو کیا یہ ایکسرسائز گورنر رول کی فروٹفل ہوگی، فائدہ مند ہوگی کہ فار ایگزامپل اگر دوبارہ وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں آفٹر دا گورنر رول پیریڈ از اوور، تو پھر سے اگر پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو پھر وہی پرابلم ہوگی، اور اگر الیکشنز نہیں کرائے جاتے تو پھر ڈیفینیٹلی جمہوریت کو خطرہ ہے. دیکھیں وہاں پر اگر 2-3 مہینے 6 مہینے گورنر رکھتا ہے، میں جلد بات کریں اٹس ناٹ کہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں بھی پی ٹی اے کے لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جائے کہ نہیں جی اب دے دے پہ کہ ہم نے گورنمنٹ ایسے چلانی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آئے گی بات؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو سمجھ گئے، ایک محاورے کو پکڑ کے انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. جی
دیکھیں یہ اب یہ اسی طرح یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں جی اب مائنس فنڈ کی بات ہے، یہ بین کی بات ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے اور سوچ سمجھ کے، کیونکہ براڈر ویژن ہوتا ہے. ڈی جی نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ کے پاس بہت سوچنے کی بات ہے، ان کے بہت ریسورسز ہیں، پروز اینڈ کونز ہیں، پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے کیا ہوگا آل تھنگ. بٹ یہ کسی حالت میں بھی برداشت نہیں ہوگا کہ فوج کے بارے میں یا سپہ سالار کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں ایسی ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جائیں جو ناقابل برداشت ہوں. یہ چیزیں ہمیں اب سوچنی چاہیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی ایک اسٹیپ فارورڈ لینا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے میں گورنمنٹ کی بھی کام ہے، آپ ہر چیز فوج پہ تو نہیں ڈالیں. فوج نے اپنا کام کر رہی ہے، ادھر ویسٹ میں انڈیا خلاف لڑ رہے ہیں، ادھر آپ کے ٹیررزم لڑ رہے ہیں، ادھر یہ ایک پارٹی نے مصیبت ڈالی ہے، وہ ریمارک کرتے ہیں، فوج کھل کے سامنے آتی ہے. دین somebody has to take on now further thing لینے چاہیے، وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. بٹ تھنگز ہیو ٹو بی چینج، یہ آپ کو بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ مورال آف ٹروپس کی بات ہوتی ہے، یہ آپ کے جب لڑائی آپ کے کمانڈرز کے ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، جس کے یہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ سیویلین سب باڈی باتیں کے صحیح ہیں، آپ سب چل باتیں جائیں صحیح گے. ہیں بریگیڈ صاحب، لیکن مجھے اب یہ بتائیے نا کہ حکومت کے پاس کیا آپشن ہے. ایک تو گورنر رول کا آپشن تھا جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اوور آل صرف کے پی کا ہی تو مسئلہ نہیں ہے نا، باقی جگہوں پہ بھی تو مسئلہ ہے. ٹویٹر کے اوپر جو ایکس ہے، جس کے اوپر جس طریقے سے جو فیلڈ مارشل صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پوری پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. آپ حکومت کو آپشنز بتا دیجئے کہ کیا کرنے ہیں. اب بنیش دیکھیں سیکنڈ یہ ہے کہ اب اگر یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا چل رہا ہے، انڈین گودی میڈیا بھی چل رہا ہے، what you have to do is make a counter narrative. آپ اپنے آپ کے انڈیا کے ایک سال لڑائی میں ہمارے ینگ آئی ٹی کوالیفائڈ بچوں نے جس کی سنکرونائزیشن کی گراؤنڈ کی اور ایئر کی کانڈے میک اپ، آپ ان کو لگائیں 400 کیا فرق پڑتا ہے، لگائیں، امپلائی کریں، جاب دیں، ان کو نیریٹو بلڈ کریں، کاؤنٹر نیریٹو بنائیں اور نیریٹو بنائیں پاکستان کا، آرم فورسز کا، گورنمنٹ کا. بتائیں واٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ اکنامکلی، پولیٹیکلی، آپ فوج نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، آگے کیا سوچ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کیا کر رہے ہیں. پٹ دم آن دا بیک فٹ. آپ تو ان کو کھل چھٹی دی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نتھنگ. واٹ گورنمنٹ انفارمیشن منسٹری اور گورنمنٹ باقی راج صاحب کیا گورنمنٹ کر کے رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کیا آپ کر لوگوں رہے نے ہیں؟ کھلی چھوٹ دے دی ہے، نیریٹو نہیں بنا رہے، کاؤنٹر نیریٹو دیجئے. یہ بیسیکلی جو ہے یہ ایک سجیشن آئی بریگیڈ صاحب کی طرف سے، ادر دین دا گورنر راج، جو کہ obviously already اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ لگا کر دکھائیں، وہ تو الٹا دھمکی دے رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ لگا پائیں گے گورنر راج. بٹ دا پوائنٹ از کہ نیریٹو کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک نیریٹو بنائے جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہو پاکستان تحریک انصاف کے. کہہ دیں گے کہ جی بے بسی کا اظہار ہے، وہ یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ جو اپوزیشن کا نیریٹو ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز کا جو جھوٹ کا نیریٹو ہوتا ہے وہ ذرا جلدی پھیلتا ہے. اس کے مقابلے میں سچ کو تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی 2 یا 3 4 لگاتار جھوٹوں کا ڈسا ہوا جو ہے نا، جب وہ پھر سچ کی طرف مائل ہوتا ہے. اب جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ جیسا بریڈی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کارنر کرنا ہے، یا اس وجہ سے نہیں کہ پی ٹی آئی وہاں پر کوئی ان کی حکومت ہے، بلکہ اس لیے کہ جو بریڈی صاحب نے پہلے 4-5 فیکٹرز گنوائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ گورنمنٹ وہاں پر مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ نقصان ہوتا، انہیں پی ٹی آئی کا ہونے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. یعنی حکومت یہ گورنر راج کا آپشن لینے میں اس لیے شاید میرا خیال ہے، میری دانست میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈیفینسو تھی کہ چونکہ پولیٹیکل اپوننٹ کی حکومت ہے تو یہ الزام لگ جائے گا کہ یہ الزام دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی یہ گورنر راج کا جو کہ اب نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال، اس کا فیصلہ ہو تو اس کے بہت سے سٹرونگ جو ہیں وہ وجوہات موجود ہیں، مائنس دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. یعنی مائنس دا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، آپ وہاں پر دیکھیں کہ دہشت گردی کو دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو دیکھیں، جیسے افغان مہاجرین، یہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بریڈ صاحب نے جتنے نقطے گنوائے، یہ سارے بنیادی طور پر لوگوں کے حالات کو دیکھیں، وہ علاج کے لیے کہاں جا رہے ہیں، وہ یا لاہور پنجاب آ رہے ہیں یا قریبی جو علاقے سندھ سے ملتے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی نہ تعلیم ہے، یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں. اوپر سے جب وزیر اعلیٰ یہ آگے
تو بنیادی طور پر یہ گورنر راج کا. لیکن ایک اور چیز کے ساتھ اگر ملا کے دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے سنجیدہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر وہ اپنے سیاسی مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی. اب دیکھیں اگر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں بہت لمبی زندگی دے, لیکن دنیاوی اعتبار سے ہی از آن دی لاسٹ لیگ آف ہز اننگز. تو اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سانو بھی مروائے گا. وہ تو جو سوچ رہے ہیں اگین راج صاحب, وہ تو جو سوچ رہے ہیں سو سوچیں. قانونی طور پر اس ٹائم پر چلے ذرا پارلیمنٹری اگر میں بات کروں نا, اگین این ایگزامپل اور سپلیمنٹری کوسچن ہے یہ کہ قانونی طور پر پی ٹی آئی کی اس وقت کوئی تنظیم ایکٹیو نہیں ہے, بلکہ کوئی تنظیم اس وقت موجود ہے ہی نہیں. بطور جماعت پارلیمان میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی وجود جو ہے اس ٹائم پر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں دیر ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ میں ایک جملہ مجھے کہنے نے آپ نے مجھے روک دیا تھا. یہ میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ جب گورنر راج لگے گا تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے, اور یہ اسمبلی سے اس کو پاس کرانا 2 مہینے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میری رائے ہے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا تعلق ہے, اس کا چونکہ بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کی ان کی جو اپنی الیکشن جو ان کا پارٹی انتخابات تھے وہ ایک وہاں پہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کے چیئرمین کا جو بنیادی طور پر سوال اٹھایا ہے کہ وہ چیئرمین اس وقت پارٹی کے ہیں نہیں ہیں. اسی طرح جو ان کی جماعت نے خود ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جی ان کے کچھ پینڈنگ کیسز موجود ہیں اپنے عمر ایوب صاحب کے, جو کہ مختلف جگہوں پہ ان کی شاید پٹیشنز ہیں یا کوئی. تو یہ ایک لیٹر جو ہے وہ اسمبلی کی طرف سے ان کو لکھا گیا چیف وپ کو جو عامر ڈوگر صاحب ہیں کہ اس کا جواب دیں. تو یہ بنیادی طور پر پروسیجرل ایشو ہے جو لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر ہے. تو وہ جب پروسیجر ان کے پورے ہو جائیں گے, چونکہ ان کا خود اپنا موقف ہے کہ چونکہ ان کی جو موقف ہے تو یہی تو ٹائم ہے, اسی موقع پہ آپ چوکا ماریں, آپ تو اپنا کام کریں. why are you guys waiting for کہ what PTI has to do, what PTI has other option. دیکھیں المیہ پتہ کیا سر, بڑی میں نے اس سچویشن کو بڑی ایک سیڈ سچویشن سمجھ رہی ہوں. اس لیے میں سیڈ سچویشن سمجھ رہی ہوں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک چیز بڑی درست کہی تھی. ان کی یہ منطق جو تھی نا وہ بڑی زبردست اور بالکل ایگزیکٹ فیکٹ پر بیس تھی کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں نا, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہی جمہوریت ہے. جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا اقتدار میں نہیں ہوتے فار دیٹ میٹر, تو ان کو لگتا ہے کہ جی یہ آمریت ہے, اس سے زیادہ برا دور اور کوئی نہیں چل رہا. حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ جو غدار ہے شیخ مجیب, ان سے یہ متاثر ہیں. ان کی اپنی اولادیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی اپنی فیملیز کے جو سٹیکس ہیں وہ یہاں پر ہے نہیں. مطلب اتنا ان کو ہے تو لائیں, اپنی اولادوں کو لائیں, ان کو فوج میں بھرتی کریں اور ان سے کہیں نا خوارج کے سامنے جا کے کھڑے ہوں, تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کتنا دلیر ہے, کون کتنا ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. حقیقت ان کے لیے یہ ہے. لیکن اس بیانیے کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کلٹ فالوور ہے وہ اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ حقیقت یہ ہے, اور جو یہ باتیں اور جو پرچار آپ لوگ کے بارے میں کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں کرتے ہیں, وہ کمپلیٹلی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ہاؤ کین دے ڈو دیٹ سر؟ جی بنیادی بات ہی یہی ہے کہ یہ مرزا صاحب سے کوسچن, مرزا صاحب سے. جی مرزا صاحب. جی دیکھیں, میں ایک بات اہم بات کی طرف سے آنا چاہوں گا کہ جب بھی اگر ہم جو ڈیسیجن کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب وقت آ گیا ہے, صبر اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا, ملک کے قومی سلامتی کے لیے یہ ناگزیر ہے, یہ ضروری ہو گیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو اتنا الاؤنس دیا ہے, اتنا پروویژن دیا ہے کہ آپ نے اتنے سال ان کی بکواس بھی سنی, برداشت بھی کی, زیادتیاں بھی برداشت کی, نیریٹو کو بھی آپ نے کسی حد تک, اور ان کو وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت بھی دے رکھی ہے. الیکشن میں ہر جگہ وہ پارٹیسپیٹ بھی ہو رہے ہیں, عوام میں آ کے شور شڑاپا مچاتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں, گھیرا جس کو آپ کہتے ہیں, اور ایوان نہیں چلانے دے رہے. تو کیا ہم نے اس پارٹی کو اتنا الاؤنس دیا ہے, اتنا پروویژن دیا ہے, اس حد تک صبر کیا ہے کہ اب اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواز ہے کہ ہاں یہ فیصلہ اتنے انتظار کے بعد, اتنی باتوں کے بعد اب ضروری ہو جاتا ہے؟ تو میرا جواب ہوگا ہاں, آپ کے پاس اب جواز ہے ایسے کوئی سخت بڑے فیصلے کرنے کا جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے
اور نیشنل سیکورٹی کے لیے ناگزیر ضروری ہو گئے. اور یہ فیصلہ میں اب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہماری تو افواج کو بھی سلام اور حکومت کو بھی کہ جتنا صبر کا انہوں نے مظاہرہ کرا ہے. کلیریفیکیشن آ کے ہم دیتے تھے ان کے الزامات کی, چاہے وہ اڈیالہ جیل کے مینول پہ بات کری گئی ہو, دونوں وزراء نے وفا کی ایک ایک چیز پڑھ کے سنائیے کہ بھائی یہ جیل مینول کہتا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ اندر سے چلے یا سیاسی باتوں اور وہ باہر آ کے وہ سیاسی باتوں کو میڈیا پہ اور پارٹی میں شیئر کیا جائے. جو فیملی میٹنگز ہوتی ہیں وہ گھریلو باتیں ہوتی ہیں, جو سیاسی ہیں وہ سیاست کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کہیں پہ بھی مینول یہ اجازت نہیں دیتا. مرزا صاحب, اگر کوئی بڑا ہی سویئر فیصلہ یہ گورنمنٹ کرتی ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے, کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کو اس میں سپورٹ کرے گی؟ یہ تو پارٹی قیادت کا اور ہمارے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اسی کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہم اصولاً تو جمہوریت کے قائل ہیں. اصولاً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں رسا بچا ہے جمہوریت, قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں, لہٰذا ہم یو ٹرن والے بات تو کر نہیں رہے. لیکن یہاں پہ صورتحال نارمل نہیں ہے, یہاں سچویشن اس سے آگے ہے, جہاں ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اس پارٹی کو اب ہم جمہوریت کے نام پہ برداشت کرتے رہیں یا اس پارٹی کو کہیں پہ آپ نے کنٹین کرنا ہے. اور وہ فیصلے کا وقت زیادہ دور اب نہیں رہ گیا ہے, چاہے وہ حکومتی پارٹی ہو, الائز ہو, اور پارٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں, ان کی اپنی پارٹیوں میں بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یقین کریں بینش, پی ٹی آئی میں بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آدمی نے ہمیں کہیں کہ نہیں رکھا اور سکڑتا جا رہا ہے, ہماری سیاسی عددی حیثیت سکڑتی جا رہی ہے, ہماری بارگیننگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے, اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں ان چیزوں پہ اسٹینڈ لینے کے لیے جو ہم اندر سے سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے زمرے میں آتی ہیں, اور ہمیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم جہاں 3 صوبے جائیں گے وہاں 4تھا صوبہ نے بھی جانا ہے. پرچم ہرا پرچم ایک ہے جو سب کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑے فیصلے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے لیے انف ٹائم ہم نے پرووائڈ کیا ہے, صبر کیا ہے, موقع دیے ہیں, اپارچونٹیز فراہم کی ہیں, اور ان کی طرف سے کیا رد عمل رہا ہے. مذاکرات کے لیے ہمیشہ نہ, انہوں نے جب بات کی اسٹائل بات کری ہے, احتجاج کی بات کری ہے, جلسے جلوسوں کی باتیں کری ہیں, اور اس سے آگے نہیں. جب بھی کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے جو کرنٹ پی ٹی آئی کی سیاست ہے, جو سچویشن ہے, وہ انڈر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو سوال آپ لوگوں سے کیا جائے گا, اور اس سے بھی کہیں زیادہ سوال نون لیگ سے کیا جائے گا, کیونکہ وہ حکومت میں ہے. جی مرزا صاحب. جی مجھے آواز نہیں آئی آپ کی, دوبارہ بول دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انتشاری سیاست ہے وہ آپ کے اور نون لیگ کے کنٹرول میں ہے. ول یو بی ایبل ٹو ہینڈل دا سچویشن؟ نہیں, دیکھیں, گالی کلوچ کی سیاست, بدتمیزی کی سیاست, الزام تراشی کی سیاست, ہاسٹیلٹی کی سیاست ہمارا شیوا بھی نہیں ہے, نہ مسلم لیگ نون کا ہے. ہم جمہوریت والے لوگ ہیں, ہم ڈیریل کرنا تصور بھی نہیں کر سکتے, ہم جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی بات نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس ملک میں قائم دائم رہے, وہ قربانیاں شہادتیں دے کے جس کو ہم نے پنپا ہے وہ جمہوریت جو ہے قائم مدائم رہے. لیکن اب یہ جو تیسری پارٹی ہے, یا تو یہ کمزوری سمجھ رہی ہے ہم لوگوں کی یا افواج کی, یا اور ایسٹیمیٹنگ کر رہی ہے, کیونکہ ان کا اب ایمبٹ لیٹس سی کہ آنے والے چند دن وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے کیا نئی خبریں لے کر کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مہمانوں کو بہت شکریہ. I'll see you all tomorrow. اللہ حافظ.
दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।